रात के अंधेरों में डूबा वेनिस का शहर हमेशा से दुनिया का एक अजीब सा शाहकार था। पानी पर तैरती गलियां, लकड़ी के पुल और दूर तक फैले हुए वो महल जिनकी खिड़कियों से हमेशा कोई न कोई साज बजता सुनाई देता था। मगर इस रात कुछ मुख्तलिफ था। हवा में नमी थी, समंदर खामोश था और कोहनी बजती पुरानी घंटी के साए में एक बच्चे की पैदाइश ने इस शहर की तकदीर में एक नई लकीर खींचती थी। ये 1254 की सर्द रात थी और इस रात पैदा होने वाला बच्चा आने वाली दुनिया को उसके अपने बारे में बताने वाला था। इस बच्चे का नाम मार्को रखा गया, मार्को पोलो। मार्को की जिंदगी इस दुनिया की तरह शुरू नहीं हुई थी जैसे आम बच्चों की होती है। उसके वालिद निकोलो पोलो और चचा माफियो पोलो दोनों एक ताजिर खानदान से ताल्लुक रखते थे। ये लोग आम तिजारत नहीं करते थे। ये वो लोग थे जो यूरोप के किनारों से निकलकर एशिया, अरब, कुस्तुनतुनिया और कभी-कभी रूस तक सफ़र किया करते। उनकी ज़िंदगी सफ़र थी, तिजारत थी, रिस्क था और सबसे बढ़कर वो दुनिया को जानते थे। मगर मार्को ने अपने वालिद को बहुत कम देखा, क्योंकि जब वो पैदा हुआ तो निकोलो उससे पहले ही मशरिक के सफ़र पर जा चुके थे। वो सफ़र जो 3 साल का होना था, 6 साल का हो गया। बच्चे मार्को ने अपने वालिद को पहली बार वहीं देखा जहां उसे बाद में पूरी जिंदगी गुजारनी थी, सफ़र के बीच। वक्त गुजरता गया। वेनिस के बाजारों में तिजारत बढ़ रही थी। लोग मशरिक से आने वाले मसाले, कीमती पत्थर, रेशम और सोने के बारे में बातें करते थे। दरअसल उस दौर में एशिया यूरोप के लिए एक पुरस्रार खजाना था। वहाँ के हुक्मरान, वहाँ की सल्तनतें, वहाँ के जानवर, वहाँ की दौलत, ये सब कहानियाँ थीं, और कहानियाँ हमेशा हकीकत से ज़्यादा पुरकशिश होती हैं। मार्को जब 10-12 साल का हुआ तो उसने अपने चचा और वालिद के सफ़रनामे सुनने शुरू कर दिए। वो कहानियाँ जिनमें बेआबो गया सहरा थे, बर्फ़ से ढके पहाड़ थे, ऊँटों के काफ़िले थे, सोने से भरे बाजार और ज़मीनें जिनके मालिक खान हुआ करते थे। मार्को के दिल में वो चिंगारी तब भड़की थी, मगर शोला बनने का वक्त अभी बाकी था। सन 1269 में जब निकोलो वापस आए तो मार्को पहली बार अपने बाप के सामने खड़ा हुआ। दोनों चंद लम्हों तक एक दूसरे को देखते रहे। निकोलो को अपने बच्चे में वही सवाल दिखाई दिया जो उसके अपने दिल में कभी था। दुनिया की दूसरी तरफ क्या है? चंद बरसों बाद इसी सवाल ने मार्को की जिंदगी बदल दी। 1271 का साल था। यूरोप से एशिया तक के बड़े रास्ते खुल रहे थे। मंगोल सल्तनत दुनिया के एक किनारे से दूसरे तक फैली हुई थी और उसका अजीम हुक्मरान कुबलाई खान चीन के तख्त पर बैठा था। खान ने पोलो खानदान को अपने दरबार में आने की दावत दी थी। निकोलो और माफियो इस बार अकेले नहीं जाना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनका खानदान, उनकी नस्ल, उनका बेटा, वो सब इस नई दुनिया को अपनी आंखों से देखे। यहाँ मार्को की जिंदगी का पहला बड़ा फैसला सामने आया, लेकिन वो नौजवान था। सफ़र के शौक ने उसे पहले ही अपनी तरफ खींच रखा था। वो अपने बाप की तरह बनना चाहता था, या शायद उससे भी आगे जाना चाहता था। यूं 1271 के आखिर में 3 अफराद, निकोलो पोलो, माफियो पोलो और नौजवान मार्को पोलो, मशरिक के एक ऐसे सफ़र पर निकलते हैं जो आने वाले 24 साल तक ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा। ये एक ऐसा सफ़र था जो न सिर्फ उन्हें बदलने वाला था, बल्कि दुनिया के तसव्वुर को बदलने वाला था। वेनिस से रवानगी का लम्हा अजीब था। समंदर में लहरें खामोश थीं, गलियां साकित थीं, माँओं ने बच्चों को गोद में लिया हुआ था, और पोलो खानदान अपनी कश्ती में बैठा दूर होता जा रहा था। मार्को ने अपने शहर को आखिरी बार देखा। एक पुल के नीचे से गुजरते हुए वो जानता था, अगली बार जब वो यहाँ आएगा, वो वही लड़का नहीं होगा। कश्ती आगे बढ़ी। सफ़र बहीरे रूम की लहरों पर हिलता हुआ शुरू हुआ। कब्रस, यरूशलम और फिर मशरिक के ताजिर शहरों तक पहला पड़ाव था। मगर असल सफ़र ज़मीन पर था। वो ज़मीन जो रेशमी रास्ता कहलाती थी। रेशमी रास्ता, दुनिया का सबसे लंबा, सबसे पुराना, सबसे ख़तरनाक और सबसे अजीम तिजारती रास्ता। ये रास्ता शुमाली अफ्रीका, मशरिक़ वस्ता, वस्ती एशिया, ईरान, अफ़ग़ानिस्तान और चीन से होता हुआ बहरुल काहिल तक जाता था। ये वो रास्ता था जिस पर राहज़नों की तहज़ीबें तक आबाद थीं। पोलो ख़ानदान ने अपने काफ़िले के साथ सफ़र शुरू किया। सफ़र के पहले 6 माह तक मार्को ने दुनिया की वो शक्ल देखी जिसका तसव्वुर भी न किया था।
ایران کے ریگستان جن پر دن کو آگ برستی تھی اور رات کو اتنی سردی ہو کہ پانی پتھر بن جائے، آرمینیا کے پہاڑ جن کی برف میں چلنا ہر قدم پر موت کو دعوت دینے کے برابر تھا، ترکستان کے شہر جہاں مختلف زبانیں، مختلف قومیں، مختلف خوشبوئیں اپنی اپنی کہانیاں سناتی تھیں۔ مارکو ان سب کو دیکھتا، پوچھتا، سنتا، یاد کرتا جاتا۔ وہ ایسا شخص بن رہا تھا جو آنکھوں سے دنیا کو لفظوں میں بدل سکتا تھا۔ لیکن مشکل ابھی شروع ہوئی تھی۔ پامیر، دنیا کی چھت، وہ پہاڑ جہاں آسمان اور زمین ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے محسوس ہوتے ہیں۔ یہاں ہوا پتلی ہوتی ہے، سانس مشکل سے آتا ہے، اور گھوڑے چند قدم چل کر گر جاتے ہیں۔ مارکو پولو نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہاں کئی راتیں ایسی گزریں جب لگتا تھا کہ قافلہ صبح تک زندہ نہیں بچے گا۔ برفانی طوفان، سانس روکتی ہوا، بھوک اور لمبی خاموشی۔ مارکو نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس سفر کا مطلب صرف دنیا دیکھنا نہیں بلکہ خود کو دریافت کرنا بھی ہے۔ وہ اپنی کمزوریوں، اپنے ڈر، اپنی خود اعتمادی اور اپنی برداشت سے واقف ہو رہا تھا۔ ایک رات قافلے کا ایک تاجر برف میں دب کر مر گیا، دوسرے دن ایک اونٹ کھائی میں گر گیا، تیسرے دن ایک خچر ٹانگ ٹوٹنے کے باعث راستے میں چھوڑ دیا گیا۔ یہاں لوگ موت کو اتنی بار دیکھتے کہ زندہ رہنے کا احساس زیادہ تیز ہو جاتا۔ مارکو نے اپنی زندگی کا سب سے مشکل وقت یہیں گزارا، مگر یہی مشکل وقت اسے مضبوط بنا رہا تھا۔ وہ انسان جو چین پہنچ کر قبلائی خان کے دربار میں کھڑا ہونا تھا، وہ انسان انہی پہاڑوں میں تیار ہو رہا تھا۔ پامیر کے بعد قافلہ نیچے اترا۔ اب سامنے وہ چیز تھی جس کا نام سن کر ہی خوف آ جاتا تھا، گوبی کا صحرا۔ یہ صحرا صحرا نہیں، سمندر ہے۔ ریت کی لہریں ہیں، گرمی کی تپش ہے، رات کی سردی ہے، اور افسانے ہیں۔ مارکو نے لکھا کہ رات کے وقت کبھی کبھی صحرا میں آوازیں آتی تھیں، جیسے کوئی قریب چل رہا ہو، جیسے کوئی آگ جلا رہا ہو، جیسے کوئی بے گناہ آوازیں اپنا وجود مانگ رہی ہوں۔ قافلے والے اسے ریت کی روحیں کہتے تھے۔ یہ فطرت کی وہ عجیب آوازیں تھیں جو بہرے بھی سن لیں۔ مارکو نے کئی بار اپنے گھوڑے کی لگام کھو دی، کئی بار پیاس نے نڈھال کر دیا، اور کئی بار اسے لگا کہ شاید وہ چین نہیں پہنچ پائے گا، مگر راستہ بدلنے والے ایسے لوگ کبھی تھکتے نہیں۔ وہ آگے بڑھتے رہے، اور ایک دن ریت کا وہ سمندر پیچھے رہ گیا۔ سامنے چین کی سرحد تھی، وہ سرزمین جس کے بارے میں مارکو نے 1000 بار سنا تھا، جس کے بارے میں یورپ میں افسانے گڑھے جاتے تھے، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں سونا سڑکوں پر پڑا ہوتا ہے۔ اب وہ حقیقت اس کے سامنے تھی۔ سن 1275، قریباً 4 سال کے مشکل ترین سفر کے بعد پولو خاندان چین کی سرزمین میں داخل ہوتا ہے۔ یہ لمحہ مارکو اپنی زندگی بھر نہیں بھولا۔ جنوبی چین کے شہر، بازار، لوگوں کی زبان، ان کے لباس، ان کی خوراک، ہر چیز یورپ سے مختلف تھی۔ یہ دنیا تہذیب کے لحاظ سے زیادہ سمجھدار، زیادہ منظم اور زیادہ دولت مند لگتی تھی۔ مارکو حیران ہوتا گیا۔ چین کا ڈاک کا نظام یورپ سے 100 سال آگے تھا۔ چین کی سڑکیں یورپ کے شہروں سے زیادہ صاف تھیں۔ چین کا فن تعمیر یورپ سے زیادہ جدید تھا۔ لوگ ریشم پہنتے تھے، مٹی کے برتن بناتے تھے، بارود استعمال کرتے تھے، یہاں تک کہ چین میں کاغذ کا پیسہ بھی تھا۔ مارکو نے پہلی بار ایسا سکہ دیکھا جو دھات سے نہیں بلکہ کاغذ سے بنا ہوا تھا۔ اس نے لکھا کہ یہ چیز یورپ والوں کے لیے ناقابل یقین ہے۔ لیکن ابھی اصل حیرت باقی تھی۔ پولو خاندان شاہی محافظوں کی نگرانی میں خان کے دارالحکومت کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ شہر تھا خان بلک، آج کا بیجنگ۔ جب وہ شہر کے قریب پہنچے تو مارکو نے پہلی بار منگول سلطنت کی اصل طاقت دیکھی۔ صاف، کشادہ سڑکیں، محل، فوجی چوکیاں، راج محل کی دیواریں، اور وہ شان و شوکت جو پورے ایشیا میں کہیں نہ تھی۔ پھر وہ لمحہ آیا، قبلائی خان سے ملاقات کا۔ قبلائی خان چنگیز خان کا پوتا، دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت کا حکمران، چین، منگولیا، کوریا، تبت اور مشرقی ایشیا کا مالک۔ اس کے دربار میں داخل ہوتے ہی مارکو کو ایسا لگا جیسے کسی دوسری دنیا میں آ گیا ہو۔ سونے سے بنی دیواریں، ریشمی پردے، درباری، وزراء، اور وہ تخت جہاں خان بیٹھا تھا، ایسا تخت جو کسی یورپی بادشاہ کے خواب میں بھی نہ آ سکے۔ خان نے پولو خاندان کا استقبال کیا۔ نکولو اور مافیو خان کے سامنے جھکے اور مارکو نے بھی احترام سے سر جھکایا۔ قبلائی خان کی نظریں مارکو پر جم گئیں۔ وہ ایک نوجوان تھا، سمجھدار، خوبصورت، شاہانہ اعتماد والا، اور سب سے بڑھ کر ایک ایسا لڑکا جس نے 4 سال کا سفر برداشت کیا تھا۔
خان نے اس سے چند سوال کیے، مارکو نے روانی سے جواب دیے۔ خان نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ لڑکا بہادر ہے، اسے میرے پاس رہنے دو۔ یہ مارکو کی نئی زندگی کی شروعات تھی۔ خان نے مارکو کو اپنے دربار میں بطور معاون، مترجم اور پھر ایلچی منتخب کر لیا۔ یہ اعزاز صرف خاص لوگوں کو ملتا تھا۔ مارکو نے پہلی بار وہ زندگی دیکھی جہاں وہ بہترین کھانے کھاتا، اعلیٰ لباس پہنتا، سلطنت کے اہم لوگوں سے ملتا، خان کے ساتھ بیٹھتا اور ان کاموں میں شامل ہوتا جن کا فیصلہ سلطنت کی تقدیر بدل دیتا تھا۔ قبلائی خان نے مارکو کی ذہانت پہچان لی تھی۔ اس نے مارکو کو چینی زبان سیکھنے کی اجازت دی، پھر اسے سلطنت کے مختلف شہروں میں سرکاری دوروں پر بھیجنا شروع کیا۔ مارکو یورپ کا پہلا وہ شخص بن گیا جس نے چین کے اندرونی علاقوں کا سفر کیا۔ وہ وہاں گیا جہاں اس وقت یورپی قدم بھی نہیں پڑے تھے۔ اس نے چین کے نظام دیکھے، چینی لوگوں سے ملا، چینی ثقافت، رسم و رواج، مذہب، ہنر، صنعت، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ صرف ایک مسافر نہیں رہا تھا، اب وہ قبلائی خان کا ایلچی تھا۔ یہیں سے مارکو کی اصل شناخت شروع ہوتی ہے۔ قبلائی خان کے دربار میں مارکو پولو کی آمد ایک عام واقعہ نہیں تھا۔ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کا حکمران جب کسی غیر ملکی نوجوان پر نظر ڈالے اور اسے اپنے قریب رکھے تو یہ محض اتفاق نہیں ہوتا۔ خان لوگوں کے دل پڑھ لیتا تھا۔ وہ ایک عظیم سلطنت کا دماغ تھا اور اسے معلوم تھا کہ یہ نوجوان کچھ اور ہے، ایسا ذہن جو دیکھ بھی سکتا ہے، سمجھ بھی سکتا ہے اور بیان بھی کر سکتا ہے۔ مارکو کے لیے نئے دربار میں سب کچھ نیا تھا۔ دنیا کے ایک کونے سے آئے نوجوان کے لیے یہ ماحول خواب تھا، ایسا خواب جس میں ہر روز کوئی نئی حیرت کھلتی۔ خان کی محفلیں، سونے سے سجائے گئے ہال، ریشمی پردے، ہیرے جڑے کھڑکیوں کے فریم اور ہر طرف نظم و ضبط کی شان۔ مارکو نے ایسا یورپ میں کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اس دربار کی چمک دمک کے پیچھے ایک ایسا نظام بھی کام کرتا ہے جو نہ صرف مضبوط ہے بلکہ دنیا میں اپنی مثال آپ ہے۔ جہاں یورپ اندھیروں کے دور سے گزر رہا تھا، وہیں چین علم، تجارت، انتظامی صلاحیت اور تہذیب میں آگے بڑھ چکا تھا۔ یہی چیز مارکو کے لیے حیرانی اور سحر دونوں کا باعث بن رہی تھی۔ قبلائی خان نے کچھ ہفتوں تک مارکو کو اپنے دربار میں مختلف شخصیات کے درمیان رکھا، اسے سنا، جانچا، پرکھا۔ پھر ایک دن خان نے اسے بلایا۔ مارکو دربار میں داخل ہوا تو خاموشی چھا گئی۔ خان نے اسے دیکھا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم میری سلطنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ جہاں میں بھی نہیں پہنچ سکتا وہاں تم جاؤ۔ یہ الفاظ مارکو کو حیران کر گئے۔ ایک غیر ملکی کو اس قدر اعتماد دینا، ایسا منصب، ایسی ذمہ داری؟ خان نے مسکرا کر کہا، میں جانتا ہوں کہ تم صرف دیکھنے والے نہیں، سمجھنے والے ہو۔ تم نے سفر میں مشکلات جھیلی ہیں، اب تم اس سلطنت کو سمجھو گے اور میرے لیے اس کے بارے میں رپورٹ کرو گے۔ اور یوں مارکو پولو چین کے سب سے نوجوان ایلچی بن گئے۔ مارکو کی پہلی ذمہ داری چین کے مغربی صوبوں کا معائنہ تھی۔ چین کی وہ زمینیں جو کبھی خاصی پرخار تھیں اور آج ترقی کے چمکتے ہوئے ستمبھ بن چکی تھیں۔ مارکو نے منگول فوجی محافظوں کے ساتھ سفر شروع کیا۔ دن چمکتے ہوئے ریشم کی گزرگاہوں میں گزرتے، راتیں مقامی باشندوں کی کہانیوں میں دفن ہوتی رہیں۔ اس سفر میں مارکو نے پہلی بار دیکھا کہ چین کا پانی کا نظام یورپ سے زیادہ مجدد ہے۔ وہاں دھان کی کھیتی ایک فن کی طرح کی جاتی ہے۔ عورتیں مردوں کے برابر کام کرتی ہیں۔ لوگ تعلیم کو عبادت سمجھتے ہیں۔ چینی کاغذ، چینی سیاہی، چینی فن خطاطی، یہ سب مارکو کے لیے ایک نیا جہان تھا۔ مارکو نے لکھا کہ جب میں نے پہلی بار چینی تحریر دیکھی تو مجھے لگا جیسے یہ کسی فنکار نے لکھا ہے۔ مارکو کو حیرانی ہوتی تھی کہ یہ قوم جو یورپ کی نظروں سے اتنی دور ہے، علم اور تہذیب میں اتنی آگے کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ حیرانی آنے والے سالوں میں حیرت سے عقیدت میں بدل گئی۔ مارکو پولو کا دوسرا بڑا سفر چین کے جنوبی علاقوں کی طرف تھا، جہاں پہاڑ، بارش، جنگلات اور قبائل کی دنیا تھی۔ یونان کے علاقے میں داخل ہوتے ہی مارکو کو یورپ کی ساری دنیا بھول گئی۔ یہ علاقہ اتنا سرسبز تھا کہ انسان کو لگتا جیسے زمین خود خوشبو بن کر اٹھ رہی ہو۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر دھند تیرتی رہتی، نیچے دریا بہتے، چٹانوں سے پانی گرتا اور جگہ جگہ مقامی قبائل کی گائیں اور بھیڑیں چرتیں۔ مارکو نے یہاں کے لوگوں کو اپنے مخصوص لباس میں دیکھا، کبھی رخت، کبھی نیلا، کبھی زرد کپڑا، اور اکثر عورتیں اپنا چہرہ پھولوں سے سجاتی تھیں۔ یہ لوگ ہر کام میں موسیقی شامل رکھتے تھے، چاہے وہ فصل کی کٹائی ہو یا شادی یا کوئی تہوار، ڈھول ہر جگہ بجتا تھا۔ مارکو نے لکھا، یہ لوگ جنگل میں رہتے ہیں مگر ان کی زندگیاں رقص کی طرح ہیں۔ مارکو نے کچھ رسمیں ایسی بھی دیکھیں جنہیں وہ سمجھ نہ سکے، جیسے مرنے والوں کو جلانے کے بجائے پہاڑ کی چوٹی پر چھوڑ دینا،
شادی سے پہلے لڑکی کا دولہے کے لیے کھانا پکانا اور لڑکے کا اپنی طاقت آزمائش کرانا، جنگل کے جھونپڑوں میں رہنے والے قبائل کا رقص جو کئی گھنٹے تک جاری رہتا، قبائلی سرداروں کے پھولوں والے تاج۔ مارکو کے لیے یہ سب ایک نیا جہان تھا، لیکن اس نے ہر چیز کو عقل اور احترام کے ساتھ دیکھا۔ وہ سیکھ رہا تھا کہ دنیا صرف یورپ نہیں، دنیا بہت بڑی ہے۔ چین میں ڈاک کا نظام اتنا منظم تھا کہ یورپ صدیوں بعد بھی ایسا نہ بنا سکا۔ ہر چند میل کے فاصلے پر شاہی ڈاک خانہ، تازہ گھوڑے، تربیت یافتہ سوار، قاصدوں کے لیے مہمان خانے، ڈاک کے محافظ، خاص افراد کے لیے سفر کے اجازت نامے۔ مارکو حیران ہو کر لکھتا ہے، ایک دن میں 200 میل کا سفر ممکن تھا۔ یورپ میں اس وقت ایک خط کئی ہفتے میں جاتا تھا۔ یہی وہ نظام تھا جو قبلائی خان کی سلطنت کو مضبوط رکھے ہوئے تھا، اور یہی وہ چیز تھی جس نے مارکو کے دل میں چین کے لیے احترام پیدا کر دیا۔ مارکو جہاں بھی جاتا لوگ اس کا احترام کرتے۔ چینیوں کی ایک خاص بات تھی، وہ مہمانوں سے محبت کرتے تھے۔ مارکو اپنی کتاب میں لکھتا ہے، میں نے کبھی ایسا ملک نہیں دیکھا جہاں مسافر کو ایسا احترام ملتا ہو جیسا چین میں۔ ہر گاؤں میں ہمیں کھانا دیا جاتا، پانی دیا جاتا اور زخموں کا علاج کیا جاتا۔ مارکو نے دیکھا کہ چین کی معیشت تجارت پر چلتی ہے، لوگ کام کرتے ہیں، نظم و ضبط رکھتے ہیں، جھگڑوں کا فیصلہ جلدی ہوتا ہے، رشوت نہ کے برابر ہے، اور ہر کام کا ایک طریقہ ہے۔ یہ سب مارکو کو حیران کر رہا تھا، کیونکہ یورپ اس وقت مذہبی جنگوں، طاقت کی سیاست، بیماریوں اور بد انتظامی کے دور سے گزر رہا تھا۔ جب مارکو واپس دربار پہنچا تو قبلائی خان نے اسے بڑے توجہ سے سنا۔ خان کو مارکو کی گزارشات پسند آئیں۔ اس نے مارکو کو اور بڑا عہدہ دے دیا، شاہی ایلچی۔ یہ وہ عہدہ تھا جس کی عزت آج بھی چین کی تاریخ میں مثال ہے۔ ایک غیر ملکی نوجوان دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کا اہم افسر بن چکا تھا۔ خان نے اسے کئی بار اپنے قریب بٹھایا، اس سے گفتگو کی اور مارکو کے ذریعے کئی علاقوں کا انتظام ٹھیک کیا۔ خان کو مارکو کا سچ بولنے کا انداز پسند تھا۔ وہ نہ ڈرتا تھا اور نہ تعریفیں کرتا تھا۔ مارکو ہر بات ویسی ہی بتاتا جیسی تھی۔ یہی چیز خان کے دل کو لگتی تھی۔ مارکو نے چین کی عورتوں کے بارے میں بھی تفصیل سے لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے، چینی عورتیں دنیا میں سب سے زیادہ نفیس، باوقار اور مہارت رکھنے والی ہوتی ہیں۔ مارکو نے دیکھا، عورتیں سلائی میں ماہر، ریشم کی بنت میں ماہر، موسیقی میں ماہر، رقص میں ماہر، کھانا پکانے میں ماہر۔ چین میں عورتیں مردوں کے ساتھ کام کرتی تھیں اور اکثر خاندان عورتوں کی کمائی سے چلتے تھے۔ مارکو نے اس دنیا کو بہت احترام سے دیکھا۔ اسے اندازہ ہوا کہ چین کی ترقی کی بڑی وجہ عورتوں کی شرکت بھی ہے۔ چین میں بارود کا استعمال عام تھا۔ مارکو نے پہلی بار دیکھا کہ لوگ بارود سے آتش بازی، راکٹ، دھماکے اور جنگی ہتھیار تیار کرتے ہیں۔ یورپ کو ابھی ان چیزوں کا تصور تک نہیں تھا۔ مارکو لکھتا ہے، آسمان میں روشنی دیکھ کر میں حیران تھا۔ یہ ایک نئی دنیا کا علم تھا جسے یورپ نے اب تک چھوا بھی نہیں تھا۔ مارکو کے سفر کا سب سے دلچسپ حصہ چین کی دولت تھی۔ ہر شخص صاف ستھرا لباس پہنتا، بازاروں میں ریشم عام تھا، سونے کی اشیاء بک رہی تھیں، چینی مٹی کے برتن فن کی معراج تھے۔ ہر بڑے شہر کی اپنی صنعتیں تھیں، حکومت صنعت کو سپورٹ کرتی تھی۔ مارکو نے دیکھا کہ چین میں غربت کم ہے اور لوگ خوشحال ہیں۔ یہ سب اس لیے تھا کہ خان کا نظام مضبوط تھا۔ مارکو نے خان کی دعوتیں بھی دیکھی تھیں۔ یہ وہ دعوتیں تھیں جن کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ ایک ہال جس میں ہزاروں لوگ ایک ساتھ بیٹھتے، ریشم کے کپڑے، سونے کی پلیٹیں، چاندی کے پیالے اور کھانوں کی خوشبو جس سے پورا محل مہک اٹھتا۔ خان بادشاہ ضرور تھا، مگر ایک دانشمند حکمران بھی تھا۔ مارکو نے لکھا، میں نے دیکھا کہ خان اپنی سلطنت کو ایک خاندان کی طرح چلاتا ہے۔ وہ انصاف پسند ہے، بردبار ہے اور علم سے محبت کرتا ہے۔ یہی وہ وقت تھا جب مارکو پولو چین میں ایک خاص شخصیت بن چکا تھا۔ خان نے مارکو کو کچھ ایسے عہدے دیے جو چین میں کوئی غیر ملکی حاصل نہیں کر سکا تھا۔
وہ مختلف علاقوں کا معائنہ کرتا، ان کے مسائل لکھتا، پیش رفت کا جائزہ لیتا اور خان کو رپورٹ دیتا۔ یونان، سچوان، ہنان، شنگھائی، زیتون، ہانگزو، مارکو ان سب علاقوں میں گیا۔ مارکو ان علاقوں کو دیکھ کر حیران ہوتا کہ یہاں کے پل یورپ سے بہتر، سڑکیں یورپ سے صاف، بازار منظم، لوگ تعلیم یافتہ، عدالتیں منصفانہ اور شہروں میں امن۔ مارکو نے ایک جگہ لکھا، چین میں سفر کرتے ہوئے مجھے کبھی ڈر محسوس نہیں ہوا۔ یہ دنیا کا وہ ملک ہے جہاں مسافر سب سے زیادہ محفوظ ہے۔ رات کے آخری پہر میں جب خان کے محل کے بڑے دروازے بند ہو جاتے، تب بھی ایک کمرہ ایسا ہوتا تھا جہاں روشنی کبھی بجھتی نہیں تھی۔ وہ کمرہ بادشاہ کے منصوبوں، فتوحات اور سلطنت کے مسائل کا دل تھا، اور اس دل تک رسائی ہر کسی کو حاصل نہیں تھی، لیکن مارکو پولو کو تھی۔ بادشاہ کو اس نوجوان وینیشین میں کچھ الگ ہی نظر آیا تھا، ایک ذہانت، ایک تجسس، ایک بولتی ہوئی آنکھ جو دنیا کو مختلف زاویے سے دیکھتی ہے۔ وہی اعتماد آنے والے برسوں میں مارکو کی زندگی بدلنے والا تھا۔ ایک صبح وزیر اعظم آہا خان کے پاس آیا اور کہا، بادشاہ سلامت، یہ وینس کا لڑکا، آپ اس پر کچھ زیادہ ہی اعتماد کرنے لگے ہیں۔ غیر ملکیوں پہ بھروسہ خطرناک ہوتا ہے۔ قبلائی خان نے مسکرا کر کہا، آہا، بعض اوقات ایک اجنبی وہ دیکھ لیتا ہے جو اپنوں کی آنکھیں دیکھنے سے قاصر رہ جاتی ہیں۔ اسی گفتگو کے بعد مارکو کو پہلا بڑا امتحان ملا۔ ایک دور دراز صوبے یونان میں بغاوت کے آثار پیدا ہو گئے تھے۔ اہل چین کے مقامی سردار منگولوں کے خلاف سر اٹھا رہے تھے۔ کسی کو بھیجنا خطرناک تھا۔ بادشاہ نے سب کے سامنے کہا، میں چاہتا ہوں کہ مارکو پولو وہاں جائے، وہ دیکھے کہ لوگ کیوں بے چین ہیں، کیوں ان کے دل سلطنت سے ہٹ رہے ہیں، جو کچھ دیکھے سچ سچ لا کر مجھے بتائے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ ایک وزیر نے گفتہ خفتہ انداز میں کہا، امیر اعظم، آپ ایک غیر ملک کے لڑکے پر اتنا بڑا کام سونپ رہے ہیں؟ قبلائی خان نے بیٹھے بیٹھے کہا، میں اس کی آنکھوں میں دیانت اور ذہانت دیکھ سکتا ہوں۔ بات ختم۔ یہ فیصلہ مارکو کے لیے کسی اعزاز سے کم نہ تھا، لیکن ساتھ ہی ایک ایسی ذمہ داری تھی جس کے نتیجے میں یا تو اس کی عظمت لکھی جانی تھی یا موت۔ جب سفارتی عملہ روانہ ہوا، مارکو اونٹ کے قدموں کے ساتھ ساتھ بدلتی ہوئی زمین کو دیکھ کر حیران ہوتا رہا۔ وینس میں وہ ایسے منظر کبھی نہیں دیکھ سکا تھا۔ چین کے گاؤں میں چاول کے کھیت، اونچے بانس کے جنگل، نغماتی دریا، سرخ لباسوں میں رقص کرتے پجاری، اور ایسے پل جنہیں دیکھ کر یورپ کے انجینئر بھی حیران ہو جاتے۔ مارکو ہر چیز نوٹ کرتا رہا، ہر منظر اس کے ذہن میں محفوظ ہوتا رہا۔ یونان پہنچ کر اس نے دیکھا کہ بغاوت کی اصل وجہ فوجی ظلم کم اور مالیاتی نظام زیادہ تھا۔ مقامی سرداروں پر بھاری ٹیکس لگا دیے گئے تھے، لوگوں کی تجارت متاثر ہوئی تھی، اور منگولی حکام کے سخت مزاج نے ان کے دل چرا دیے تھے۔ مارکو نے پورے علاقے کا سروے کیا، لوگوں سے ملا، بازاروں میں گھوما، مقامی سرداروں سے بات کی، اور پھر دارالحکومت واپس آ کر قبلائی خان کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس نے کہا، بادشاہ معظم، یہ لوگ آپ سے ناراض نہیں، یہ منگولی حکام کی زیادتیوں سے تنگ ہے۔ یہ آپ کی عزت کرتے ہیں، لیکن آپ کے نام پر ان پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ قبلائی خان نے ایک گہرا سانس لیا اور کہا، مارکو، تم نے وہ بتایا جو کسی نے کبھی نہیں بتایا۔ تمہاری بات میں سچائی ہے۔ میں یونان کا گورنر تبدیل کرتا ہوں۔ اور اس فیصلہ نے پورے صوبے میں امن قائم کر دیا۔ دربار میں مارکو کی عزت دگنی ہو گئی۔ سال گزرتے گئے۔ مارکو پولو اب بادشاہ کے ان چند لوگوں میں شامل ہو چکا تھا جنہیں خان رات کے آخری پہر اپنے پاس بلاتا تھا۔ وہ سلطنت کے نقشوں پر جھکتا، نئے راستے بتاتا، نئی قوموں کی نفسیات بیان کرتا، اور ہر علاقے کی تجارت، فوج، سیاست اور معیشت کے بارے میں معلومات دیتا۔ قبلائی خان اکثر کہتا، مارکو، تمہاری آنکھیں میرے لیے کئی جنگوں سے زیادہ قیمتی ہیں۔ تم وہاں دیکھ لیتے ہو جہاں میری فوج بھی نہیں پہنچ سکتی۔ مارکو پولو نہ صرف سفارتی وفود کی قیادت کرتا، بلکہ خان کے احکامات مقامی حکمرانوں تک پہنچانے کے لیے بھی بھیجا جاتا۔ دربار کے لوگوں میں حسد بڑھتا رہا، لیکن خان کا اعتماد کبھی نہیں ڈگمگایا۔ قبلائی خان نے مارکو کو درجنوں سفارتی مشن سونپے۔ وہ کبھی دریائے یانگ تسے کے کناروں پر، کبھی تبت کی برف پوش پہاڑیوں میں، کبھی برما کے جنگلات میں، کبھی ہندوستان کی سرحدوں تک، کبھی جنوبی سمندر کے ساحلوں تک۔
मार्को एक सयाह नहीं रहा था, वो अब सल्तनत का शाही नुमाइंदा था। इस दौरान उसने ऐसे मनाजिर देखे जो यूरोप के किसी भी जहन में तसव्वुर भी नहीं हो सकते थे। जैसे ऐसी कागजी रकम जो चमड़े या धात की जगह चलती थी, ऐसे पुल जो पत्थरों के बगैर सिर्फ लकड़ी से बने होते थे, ऐसे जहाज जिनका साइज यूरोपीय जहाज़ों के मुकाबले में 3 गुना बड़ा था, ऐसी बारूद की तोपें जो दुश्मन को दूर से जला देती थीं, आसमान में आतिशबाजी जैसे रंग, फाजिल जमीन के पीने योग्य मीठे पानी के चश्मे, बारीक चीनी रेशम जो हाथ में लेने पर हवा से भी हल्का लगता। मार्को पोलो के जहन में दुनिया एक नई शक्ल इख्तियार कर रही थी। तुर्कमानिस्तान से जापान तक फैली हुई इस सल्तनत में खान के कदम रुकने को तैयार नहीं थे। बर्मा और जावा जैसे खित्ते खान के लिए मुस्तकिल दर्दे सर बने हुए थे। मार्को इन्हीं मुहिम्मात का ऐनी शाहिद था। एक रात खान ने उसे बुलाया। मार्को, मैं चाहता हूं कि तुम जावा के राजा के पास सिफारती पैगाम लेकर जाओ। अगर वो हमारी इताअत कबूल करे तो बेहतर, वरना जंग नागजीर है। मार्को का दिल डूब गया। समुद्र की लहरें इस इलाके में खतरनाक थीं। पायरेट्स यानी समुद्री डाकू हर सिमत घात लगाए होते थे, और जावा की जंगल ज़दा ज़मीन पर बीमारी मौत से ज़्यादा खौफनाक थी। लेकिन मार्को जाने के लिए तैयार हो गया। इस सफ़र के दौरान उसने ऐसी तेज़ हवा देखी कि लकड़ी के जहाज़ टूटकर समुद्र में बिखर गए, ऐसी बीमारियां जिन्होंने सैकड़ों फौजियों को मार डाला, ऐसे जंगल जिनमें रोशनी तक दाखिल नहीं होती थी, ऐसे कबीले जिन्होंने कभी किसी सफ़ेद फार्म इंसान को नहीं देखा था। मार्को ने जो कुछ देखा वो बाद में उसकी किताब की सबसे हैरानकुन तफसील बनी। आखिरकार ये सिफारती मिशन नाकाम रहा, मगर खान ने मार्को को उसकी जान बचाकर लौट आने पर इनाम दिया। तकरीबन 17 साल तक मार्को पोलो चीन में रहा। इन बरसों में उसने जो कुछ देखा और सीखा वो यूरोप के लिए नाकाबिले यकीन था। वो देखता रहा खान की अजीम फौजों के तरबियती मराकिज़, जंगी हाथी जो मंगोलों के साथ चलते, अजीम दरबार जहां हज़ारों मेहमान रोज़ाना आकर खाना खाते, मंगोल सल्तनत के तेज़ रफ्तार डाकिया निज़ाम, अनाज के ऐसे गोदाम जो सदियों के लिए खुराक महफूज कर सकते थे, ऐसे गहरे सायेदार बागात जहां संगे मरमर के हौज बहते थे। मार्को इन दिनों अब सिर्फ खान का मशीर नहीं रहा था, वो अब उसके बेटों और वजीरों के साथ बैठता, सल्तनत के नक्शों पर बहस करता और अक्सर खुद खान उसे अपने हाथों से तोहफे देता। इतने बरस गुजर जाने के बाद भी खान उसे रुकने पर मजबूर करता रहा। लेकिन एक दिन वेनिस की ठंडी हवा की याद मार्को के दिल पर छा गई। उसने अपने पिता और चचा से कहा, हमें वापस जाना होगा, हमारी कौम, हमारा वतन, वो हमें भूल चुके होंगे। खान को ये फैसला पसंद नहीं आया। खान ने कहा, मार्को, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी फौज का जर्नैल बना दूं, तुम्हें जमीनें, सोने के महल और इख्तियारात दे दूंगा। मार्को ने सर झुकाकर कहा, बादशाह मुआज़्ज़म, आपने हमें जिंदगी दी, इज्जत दी और एतमाद दिया, लेकिन इंसान का दिल आखिर अपने वतन में बसता है, मुझे इजाज़त दे दीजिए। खान ने एक लंबी खामोशी के बाद आंखें बंद करके कहा, जा सकते हो, लेकिन याद रखना मेरे बेटे, सल्तनत चीन हमेशा तुम्हारा घर रहेगी। मार्को पोलो और उसका परिवार जमीन के बजाय समुद्र के रास्ते वापस जाने वाले थे। जहाज पर 14 दरबारी शहजादियां, 700 मुहाफिज, सैकड़ों खादिम और शाही तोहफों के खजाने। लेकिन समुद्र ने किसी पर रहम नहीं किया। खौफनाक तूफान, मौतलिक बीमारियां, पायरेट्स के हमले, भूख और प्यास। सफर इतना हौलनाक था कि असल काफिले के 600 से ज्यादा लोग मर गए। मार्को पोलो ने अपनी किताब में लिखा, समंदर ने हमारी तकब्बुर को चबा डाला। हमने जिंदगी को अपने हाथों से फिसलता देखा, लेकिन वो बच गए, और बचकर जब जमीन पर पहुंचे तो उनकी किस्मत ने एक नई करवट ली। समंदर का सफर खत्म हुआ तो मार्को पोलो, उसका वालिद और चचा बिखरे हुए, थके हुए और जख्मी हालत में ईरान के साहिल पर उतरे। वो शाही काफिला जिसके साथ सैकड़ों मुहाफिज, शान व शौकत और बेशुमार खादिम रवाना हुए थे, अब सिर्फ गिने चुने चंद अफराद बाकी रह गए थे। मार्को ने पीछे मुड़कर लहरों को देखा और दिल में कहा, हम जीत कर नहीं आए, हम बस जिंदा वापस आ गए हैं। इसी लम्हे उसे अंदाजा हुआ कि घर पहुंचना एक मौजज़ा था, लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी था। जब वो वेनिस पहुंचे तो एक अजीब मंजर उनके सामने था। गलियां बदल चुकी थीं, लोग बदल चुके थे, इमारतें नहीं लग रही थीं और शहर की खुशबू भी जैसे नई थी। मार्को, जो अब जवान नहीं रहा था,
جس کی آنکھوں میں چین کے 24 سال لکھے تھے، وہ اپنے ہی شہر میں اجنبی بن چکا تھا۔ جب وہ اپنے خاندانی گھر کے دروازے پر پہنچے تو وہاں کچھ لوگ جشن منا رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ پولو خاندان مر چکا ہے اور ان کی جائیداد اب دوسرے وارثوں کی ہو چکی تھی۔ جب تینوں اندر داخل ہوئے تو لوگوں نے انہیں چور سمجھا۔ مارکو نے اپنی ماں کی پرانی انگوٹھی دکھائی جو وہ سفر پر جاتے وقت اپنے ہاتھ میں پہن کر نکلا تھا، اور کہا، میں مارکو، نکولو پولو کا بیٹا ہوں۔ ایک لمحے میں پورا گھر ساکت ہو گیا، خوشی کے آنسو، حیرت کے نعرے اور لوگوں کا ہجوم۔ چند ہی لمحوں میں پورا وینس پولو خاندان کی واپسی کی خبر سے گونج اٹھا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ مارکو، اس کے والد اور چچا نے اپنے سفر کے دوران جو کچھ جمع کیا تھا وہ کسی خزانے سے کم نہ تھا۔ چینی ریشم، خالص جواہرات، نایاب پرندوں کے پروں سے بنی چادریں، سونگ سلطنت کے سکے، مغلی چینی مٹی کے برتن، جاپانی موتی اور سونے کے سکے۔ جب لوگوں نے یہ سارا خزانہ دیکھا تو ان کی حیرت کی کوئی حد نہ رہی۔ مارکو کے بارے میں کہا جانے لگا، یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ تو بادشاہوں کا سفیر بن کر آیا ہے۔ لیکن تاریخ کا پہیہ ابھی رکنے والا نہ تھا۔ وینس کا روایتی دشمن جنوا تھا۔ دونوں ریاستیں بحری تجارت کی طاقت کے لیے مسلسل لڑتی رہتی تھیں۔ مارکو نے ابھی زندگی دوبارہ شروع ہی کی تھی کہ وینس نے جنوا کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ اس جنگ میں مارکو کو بھی ایک لڑاکا کپتان بنا کر بھیجا گیا، جو برسوں چین کے بادشاہ کے دربار میں ٹیکنالوجی اور حکمت عملی دیکھ رہا تھا، اب وینس کے بیڑے میں اپنی صلاحیتیں دکھا رہا تھا۔ مگر قسمت نے ایک بار پھر اس کا امتحان لیا۔ جنگ میں جنوا کے بحری دستے نے مارکو کے جہاز کو گھیر لیا۔ گھنٹوں لڑائی جاری رہی۔ آخرکار مارکو گرفتار ہو گیا۔ اسی لمحے دنیا کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ قید دنیا کی تاریخ کا رخ بدل دے گی۔ جنوا کی جیل میں مارکو کو سخت قید میں رکھا گیا، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہاں اسے ایک ایسا شخص ملا جس نے مارکو پولو کو مارکو پولو بنایا۔ اس کا نام تھا رسٹچلو دا پیسا، ایک کہانی نویس، ایک ادیب، ایک ناول نگار۔ وہ مشہور تھا کہ جنگوں اور بادشاہوں کی کہانیاں لکھتا ہے۔ جب اس نے مارکو سے پوچھا، کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو، تو مارکو نے مسکرا کر کہا، اگر میں تمہیں کہوں کہ میں نے 24 سال منگول سلطنت اور چین میں گزارے ہیں تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ رسٹچلو کہکہا لگا کر ہنس پڑا، یہ تو کوئی ناول لگتا ہے، تم نے سچ کہا یا مذاق؟ مارکو نے کہا، اگر لکھنا چاہو تو میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں، جو میں نے دیکھا، جو میں نے گزارا، جو سلطنت میں دیکھا، جو جہازوں، فوجوں، شہروں، بادشاہوں اور جنگوں میں دیکھتا آیا ہوں۔ رسٹچلو نے مارکو کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، یہ کتاب دنیا بدل دے گی، آؤ شروع کریں۔ جیل میں مارکو نے اپنی پوری زندگی کہانی کی صورت میں بیان کی۔ رسٹچلو لکھتا جاتا، مارکو بولتا جاتا، اور جیل کی راتیں ایک زندہ داستان بنتی جاتیں۔ کہانی اتنی حیران کن تھی کہ بعض قیدی یقین ہی نہیں کرتے تھے۔ چینی کاغذی کرنسی، بارود کے دھماکے، عظیم پل، پیتل کے معبد، خان کے دربار میں روزانہ کھانے والے 20,000 افراد، جاوا کے جنگلات، تبت کے پجاری، ہندوستان کے سونے کی کانیں، عرب کے تاجر، جاپان کے زپانگو کے پہاڑ اور عظیم فسیح البحار یعنی پیسفک اوشن، یہ سب یورپ کے لیے ناقابل یقین تھا۔ جب کتاب مکمل ہوئی تو رسٹچلو نے کہا، لوگ تمہیں جھوٹا کہیں گے، لیکن ایک دن دنیا سمجھے گی کہ تم نے سچ کہا تھا، اور وہ سچ ثابت ہوا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد 1299 میں مارکو پولو کو رہا کر دیا گیا۔ وینس واپس پہنچ کر وہ حیران رہ گیا۔ اس کی کہانی کی کتاب پورے یورپ میں تیزی سے پھیل رہی تھی۔ لوگ اسے il milione کہتے تھے، یعنی وہ آدمی جو لاکھوں باتیں کرتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے مارکو جھوٹا ہے، لیکن زیادہ تر کہتے اگر یہ باتیں سچ ہیں تو دنیا ہم سمجھتے سے کہیں بڑی ہے۔ مارکو پولو نے اپنی بقیہ زندگی پرسکون انداز میں گزاری۔ اس نے شادی کی، بیٹیاں ہوئیں، گھر خریدا، تجارت کی، اور وینس کی ایک معزز شخصیت بن گیا۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ زندگی کے آخری لمحے تک اس نے ایک بات کہی، میں نے دنیا میں جو دیکھا میں اس کا آدھا بھی نہیں لکھ سکا۔ لوگ حیران رہ جاتے، اگر جو کچھ لکھا گیا وہ اتنا حیران کن تھا تو جو نہیں لکھا گیا وہ کیسا ہوگا؟
جب وہ آخری بار بیمار پڑا لوگ اس کے پاس آئے اور کہا، مارکو، مرنے سے پہلے اعتراف کر لو کہ نصف باتیں مبالغہ تھیں۔ مارکو نے کمزور آواز میں کہا، میں نے مبالغہ نہیں کیا، میں نے تو وہ سب کچھ بیان ہی نہیں کیا جو میں نے دیکھا تھا۔ یہ اس کے آخری الفاظ تھے اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کی کتاب نے یورپ کی سوچ بدل دی۔ بحر الکاہل کا وجود، چین اور جاپان کی دولت، ہندوستان کے راستے، مشرقی سلطنتوں کا سسٹم، کاغذی کرنسی، بارود، جہاز رانی، شاہی انتظامی ماڈل، یہ سب یورپ کے لیے نئے خیالات تھے۔ کرسٹوفر کولمبس نے مارکو پولو کی کتاب اپنے سفر میں ساتھ رکھی۔ وہ اس کتاب سے اتنا متاثر تھا کہ کہتا تھا، اگر مارکو نے اتنی عظیم دنیا دیکھی تو میں اس دنیا تک ضرور پہنچوں گا۔ یوں مارکو پولو نہ صرف ایک سیاح تھا بلکہ اس کی تحریروں نے آنے والے زمانوں کی دریافتوں کا راستہ ہموار کیا۔ دنیا آج بھی اسے یاد رکھتی ہے۔ دوستو، مارکو پولو کی مہماتی اور تجسس پہ مبنی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تاریخ اور جنرل نالج کے متعلق مزید معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کو آپ دیکھ سکیں اور تاریخ اور جنرل نالج کے متعلق معلومات حاصل کر سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم۔